अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साला मकवी बच्ची लाहौर से बाजियाब करवा ली गई। थाना डलोरियाम पुलिस की फौरी कार्रवाई। 5 साला कमसन बच्ची 24 घंटों के अंदर लाहौर से बाजियाब। अगवाकार तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। साला बच्ची को सौतेली वालदा के भाइयों ने अगवा किया। अगवाकार अपनी बहन को वापसी चाहते थे। मगवी बच्ची के वालिद शबीर हुसैन ने बच्ची के अगवा की दरख्वास्त थाना डलोरियाम दी, जिस पर मुकदमा नंबर 61/22 पचरम 363 पे दर्ज किया गया। थाना डलोरियाम पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों के अंदर अगवाकार तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मगविया बच्ची को बाजियाब करवा के वुरसा के हवाले कर दिया। रुख करते हैं उकाड़ा से। मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। डकैती की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। उकाड़ा में डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। नूर फैमिली मार्ट में दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात का वाकया पेश आया। डकैती की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह डाकू दिन दहाड़े डकैती की वारदात कर रहे हैं। डाकू मार्ट से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की दरख्वास्त थाना बी डिवीजन में दर्ज करवा दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ताहाल पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। और इधर डिचकोट का सस्ता रमजान बाजार नाकामी से दो चार हो गया। शहरी फट पड़े। रिलीफ की बजाय तकलीफ दी जा रही है। अशिया खुर्दनोश मार्केट से भी महंगी हैं। डिचकोट के रमजान बाजार में रिलीफ नाम की कोई चीज़ दस्तयाब नहीं। सिर्फ आटे पर 100 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, बाकी अशिया पर कोई रिलीफ नहीं। खवातीन कतारों में लगकर चीनी हासिल करती पाई गई और 1 किलो चीनी के लिए घंटों कतार में खड़े होना पड़ता है। घी पर 1 पैसा भी रिलीफ नहीं। शहरियों का कहना है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रोज़ाना का हज़ारों रुपए बिल डाला जा रहा है। अगर रिलीफ ही नहीं तो सस्ते बाजार का नाम क्यों दिया गया? मुंतजिमैन का भी यही कहना है कि सिर्फ आटे पर रिलीफ दिया गया। आलू और घिया है, सेब और नींबू ने और मेरा ख्याल ना को परले पासे छोले की दाल बेसन तेरी दही बहुता देन ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ बीफ भी विक रहा ਇੱਥੇ ਆ दूसरे स्टॉल भी लगे ਆ ਹੋਰ साबुन ये वो आटा चीनी आवाम ਨੂੰ मिल रहा है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। चौधरी मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेखुपुरा ए डिवीजन के इलाका घंग रोड पर निजी बेकरी को दिन दहाड़े डाकुओं ने लूट लिया। 2 मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर बेकरी से 40,000 के करीब नकदी छीनकर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं को लूटते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी और ताजिर बरादरी में खौफो हरास फैल गया। ताजिर बरादरी ने इल्ज़ाम लगाया कि शहरी दिन दहाड़े लुट रहे हैं। पुलिस वारदातें रोकने में बुरी तरह नाकाम है। ईद से पहले शहरी गैर महफूज होने लगे। अंजुमन ताजरान शेखुपुरा ने इन वारदातों पर DPO फैसल मुख्तार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट मुल्तान रोड नस्त NFC होटल नौमौलाद बच्ची मुर्दा मिलने की इतला रसीव हुई। रेस्क्यू टीम रवाना हो गई। शोरकोट कॉलर के इतला के मुताबिक बच्ची जमीन पर मुर्दा हालत में पड़ी थी। रेस्क्यू 1112 की टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर हादसे पे पहुंच गए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बच्ची नामालूम और उसके अज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं बने थे। रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने डेड बॉडी को TMA और पुलिस के हवाले कर दिया। रुख करते हैं डंडो मोहम्मद खान का। तालुका बलड़ी शाह करीम के गाँव मियाँ मिठन के दर्जनों रिहायशियों का बाअसर अफराद के खिलाफ खुदाई करने के अमल और रास्ता बंद करने के खिलाफ मर्द बच्चों खवातीन समेत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सख्त नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुतासरीन ने बातचीत करते हुए कहा कि 2016 से गांव लीला डनो सठियों से गांव मियाँ मटन तक लिंक रोड बना हुआ था। इस रोड से कई लोगों को आने जाने की सहूलत भी मैसर थी, पर बाअसर वडेरा सलमान सहेटो, सलीम सहेटो, उस्मान सहेटो ने लिंक रोड को तोड़ने का अमल जारी कर दिया, जिसके खिलाफ हमारा पुरअमन एहतजाज जारी है। जबकि लिंक रोड का केस कोर्ट के अंदर भी दर्ज है। उन्होंने
بالا حکام سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق کوہ سلیمان پبلک اسکول سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ 400 کنال پر 500 طلبہ و طالبات کے لیے بورڈنگ اسکول قائم ہوگا، جس کے لیے 16 اپریل کو ٹینڈر جاری کر دیے جائیں گے۔ منصوبے پر 1.5 ارب روپے کا تخمینہ بھی لگایا گیا۔ 15 رکنی بورڈ آف گورنرز بھی تشکیل دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بستار اسکول کے پیٹرن ان چیف نامزد کیے گئے ہیں۔ کوہ سلیمان پبلک اسکول سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ 400 کنال پر 500 طلبہ و طالبات کے لیے بورڈنگ اسکول قائم ہوگا، جس کے لیے 16 اپریل کو ٹینڈر جاری کر دیے جائیں گے۔ منصوبے پر 1.5 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ 15 رکنی بورڈ آف گورنرز بھی تشکیل دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بستار اسکول کے پیٹرن ان چیف نامزد کیے گئے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر، چیئرمین بورڈ آف گورننس کمشنر لیاقت علی چٹھا کی زیر صدارت کوہ سلیمان پبلک اسکول سینٹر آف ایکسیلنس کا تعارفی اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمشنر محمد حمزہ سالک، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن خالد منظور، پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان محمد اکرام ملک، چیئرمین پرسن تعلیمی بورڈ ڈاکٹر کیشور ناہید رانا، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عبید الرشید، اے سی جی حیات اختر، سی او تعلیم مسعود ندیم، طور خان بستار، حیات محمد اور بورڈ آف گورنرز کے دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ کوہ سلیمان پبلک اسکول سینٹر آف ایکسیلنس کے بورڈ آف گورنرز میں 6 سرکاری اور 9 غیر سرکاری اراکین کو شامل بھی کیا گیا۔ تھانہ سنجورو ایس ایچ او پولیس اسٹیشن سنجورو سب انسپکٹر نیاز حسین کلہوڑو کی سربراہی میں سنجورو پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی۔ گزشتہ دنوں سنجورو تھانہ کی حدود سے 22 چک میں رہائش پذیر عبدالغفار ارائیں کے گھر میں نامعلوم چور نے واردات کی۔ اس دوران گھر پر موجود قیمتی لاکھوں روپے مالیت کا سونا، زیورات، سعودی اور کرنسی پاکستانی نوٹ، لائسنس شدہ اسلحہ، پسٹل چوری ہوا اور چوری کی رپورٹ سنجورو تھانہ پر درج ہونے پر ایس ایچ او سنجورو سب انسپکٹر نیاز حسین کلہوڑو نے بروقت جائے وقوع کا دورہ کیا اور تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے گھر کے افراد کو شامل تفتیش کیا، مگر شاطر چور کا سراغ نہ مل سکا۔ ایس ایچ او نے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انتھک محنت کی اور عبدالغفار ارائیں کے گھر میں چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم بنام عامر علی کو مسروقہ سامان، لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی زیورات، سعودی اور پاکستانی کرنسی نوٹ، لائسنس والا اسلحہ سمیت گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ادھر پیر محل میں آر ایچ سی اروتی عملے نے قانون کے دھجیاں بکھیر دی، سرکاری سرسبز درخت کاٹ کر فروخت کرنے لگے۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق سندھیا والی ڈاکٹروں کی ملی بھگت سے سرکاری سرسبزوں درخت اروتی ہسپتال کا عملہ کاٹ کر فروخت کرنے لگا۔ نجی ٹی وی چینل کا رپورٹر جب کوریج کے لیے ہسپتال پہنچا تو درخت کاٹنے والے ارشد نامی چوکیدار ڈاکٹر بن کے گالی گلوچ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ دھمکیاں دینے والا ارشد نامی شخص درچہ جہارم کا ملازم نکلا۔ شہریوں نے سی او ہیلتھ ٹوبا ٹیکسنگ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور سرکاری درخت چوری کرنے والے چوکیدار کو فوری نوکری سے فارغ کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہمارے نمائندے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رنگشاہ پولیس کی فوری کارروائی، 7 سالہ بچی بازیاب، اغوا کار ملزم گرفتار۔ مغوی بچی کے والد اشرف ولد شریف نے بچی کے اغوا کی درخواست تھانہ رنگشاہ دی، جس پر مقدمہ نمبر 206/22 پر جرم 363 پہ درج ہوا تھا۔ اغواکار نے گاؤں میں جھولا لگایا ہوا تھا اور بچی کو جھولا دینے کے بہانے اغوا کر کے ساتھ لے گیا۔ تھانہ رنگشاہ پولیس نے 24 گھنٹوں کے اندر اغواکار کو گرفتار کر کے مغویہ بچی کو بازیاب کروا کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ پولیس تھانہ گکھڑ نے جرائم کنٹرول کرنے کی بجائے شریف شہریوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا۔ موٹر سائیکل سواروں کی بے جا پکڑ دھکڑ، ضروری کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے والی شہریوں کو مبینہ غیر قانونی ناکوں پر پریشان کرنے کے علاوہ موٹر سائیکلوں سمیت تھانے میں بند کرنے کے اقدامات اور سنگین نتائج کی دھمکیاں پر علاقہ مکینوں نے تھانے کے باہر شدید احتجاج کیا۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق 20 نوجوانوں نے موٹر سائیکلوں نے کاغذات دکھائے اور بتایا کہ ایس ایچ او اور طاہر شاہ کے آنے سے شہر میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، جبکہ فرضی کارکردگی کی خاطر جعلی کارروائیوں سے سب اچھے کی رپورٹس حکام کو پیش کرنے لگے۔ ماہ رمضان المبارک میں ضروری کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے والے شہریوں کو بلا وجہ تنگ کرنا موصوف کا معمول بن گیا اور اس معاملے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے آر پی او گجرانوالہ، سی پی او گجرانوالہ سے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے۔ محکمہ آفیسر بالا کا اے ایس آئی سرمد فیاض کو سرپرائز اچھی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور 10,000 نقدی انعام سے نوازا۔ اے ایس آئی سرمد فیاض نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شکنجہ کس لیا۔
جی بالکل، سیالکوٹ تھانہ کوٹلی لوہارا کے ASI سرمد فیاض کی منشیات فروش، پاؤڈر شراب ڈیلر، ناجائز اسلحہ، چور ڈکیتوں اور پتنگ فروش جیسے تمام جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ محکمہ آفیسر بالا نے ASI سرمد فیاض کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریفی سرٹیفکیٹ اور 10,000 نقدی انعام سے نوازا، جس پر ASI سرمد فیاض نے آفیسر بالا کو یقین دلایا کہ وہ اپنی پوری ایمانداری سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن مزید جاری رکھیں گے۔ رخ کرتے ہیں بنگلہ کو گیرا کا۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ فرمان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار تحریک لبیک کے رکن حافظ شہباز ثقلین، مشتاق مسریرہ، ملک طیب رضا، کاشف رسول رضوی، لیاقت علی نے رمضان المبارک کی افادیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانے اور صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ ماہ مقدس کی آمد کا ہر مسلمان کو بےتابی اور بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں لوٹ آنا ہمارے لیے حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، ہمیں خود کو برائیوں سے روکتے ہوئے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم مہینے برکت سے بے شمار توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان تمام مسلمانوں اور ہمارے پیارے ملک کے لیے امن و خوشی اور اطمینان کا باعث ہو، آمین۔ رخ کرتے ہیں بھونگ کا۔ نور احمد شاکر کی رپورٹ کے مطابق سسر نے شک کی بنا پر بہو کو مار ڈالا۔ صادق آباد کے نواحی علاقہ بیگ مہر کے رہائشی اسماعیل حجام نامی شخص نے اپنی بہو ریحانہ کو ٹوکے سے قتل کر دیا۔ قتل کا واقعہ بیگ مہر کی بستی نائی میں پیش آیا۔ کوٹ سبزل پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کوٹ سبزل نے قاتل محمد اسماعیل حجام کو گرفتار کر لیا۔ قتل ہونے والی ریحانہ کی عمر 22 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ سسر نے کالا کالی کا الزام لگا کر قتل کر دیا۔ اور ادھر پاک پتن میں دوسری شادی کرنے پر سابق شوہر نے سابق بیوی کو فائر کر کے شدید زخمی کر دیا۔ زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں پاک پتن ہسپتال سے ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ تھانہ ڈلوریام کے علاقہ 96D میں پیش آیا، جہاں سابق شوہر محمد فیاض نے اپنے بھائی محمد احمد ملزمان کے ساتھ مل کر کبریٰ بی بی اور اس کے شوہر عاقب پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کبریٰ بی بی شدید زخمی ہو گئی، جبکہ شوہر عاقب قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گیا۔ شدید مضروب کبریٰ بی بی نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ جا رہی تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار 5 افراد نے زبردستی روک کر فائرنگ شروع کر دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچی۔ زخمی کبریٰ بی بی کو تشویشناک حالت میں پاک پتن ہسپتال سے ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس تھانہ ڈلوریام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ رخ کرتے ہیں اسماعیل خان دولتانہ کی رپورٹ کے مطابق ماہ رمضان شروع ہوتے ہی بازار میں ٹماٹر، پھل، سبزی، گھی اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ۔ عام آدمی اور روزے دار مہنگائی کے ہاتھوں پریشان۔ انتظامیہ کی روایتی چشم پوشی، غریب شہریوں کا شدید احتجاج۔ جی بالکل، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی لڈن بازار اور اس کے گرد و نواح میں سبزی، ٹماٹر، پیاز، آلو، کدو، کریلا، سیب، کیلا، خربوزہ، کھجور اور آٹا سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ ہر طرف ذخیرہ اندوز اور گراں فروشوں نے اس ماہ مقدس میں بھی خود ساختہ مہنگائی کر کے غریب عوام کو تبدیلی سرکار کے نام پر لوٹ مار شروع کر رکھی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وسیم الطاف حسین، عمران رحمانی، اظہر علی، شمس خان اور دیگر نے ضلع انتظامیہ وہاڑی کی چشم پوشی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ غریب عام آدمی روزے دار بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں۔ غریب اور عام آدمی پر ترس کھا کر خود ساختہ مہنگائی کو ختم کیا جائے۔ اور ادھر شورکوٹ کے نواحی علاقہ 8 گھگ میں فلاحی تنظیم قطر چیریٹی کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں فلاحی تنظیم قطر چیریٹی کی جانب سے 8 گھگ کی مسجد میں غربا، بیوہ اور معذور افراد کو رمضان راشن پیکج تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر قطر چیریٹی پروجیکٹ مینیجر محمد ساجد بخاری کی زیر نگرانی سوشل آرگنائزر حافظ عاصم، سوشل آرگنائزر تسلیم خانم، سوشل آرگنائزر سید مدثر حسین، سوشل آرگنائزر مصباح فاروق، سوشل آرگنائزر جرنلسٹ برجیس خالد، سوشل آرگنائزر جاوید اقبال، CRP شاہ صادق نہنگ، ڈاکٹر سرفراز احمد تبسم نے تقریباً 70 مستحقین میں رمضان راشن بیگز تقسیم کیے۔
اور ادھر سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے موزان لنگے مشکے کی رہائشی نئی نویلی دلہن نے وحشیانہ تشدد اور دیور کے زیادتی کا نشانہ بنانے کی وجہ سے سسرالی گھر چھوڑ دیا۔ وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پسرور کی رہائشی نئی نویلی دلہن نے بتایا کہ وہ پسرور لنگے مشکے کی رہائشی ہے اور اس کی شادی کچھ عرصہ پہلے پسرور کے موزہ کچیاں کے رہائشی عرفان نامی شہری سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے چند ماہ بعد سسرالیوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا اور بعد ازاں سسرالیوں کی ملی بھگت سے میرے دیور نے مجھے زبردستی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا، لیکن زیادتی کا نشانہ بنانے پر اپنے والد کو بتایا تو والد مجھے دوبارہ سسرال چھوڑ آیا۔ دلہن نے بتایا کہ اس کی ماں وفات پا چکی ہے۔ میرے سسرال والے میرے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے، میرا ہسبینڈ مجھے روزانہ مارتا تھا، میرا دیور میرے ساتھ غلط کام کرتا تھا، میری ساس بھی مجھ سے غلط کام کروایا کرتی تھی، وہ مجھ سے بہت گندے گندے کام کروایا کرتے تھے اور مجھ پر بہت شدید ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں خود اپنا غم اور گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میرے والدین نے بھی میرا ساتھ نہیں تھا دیا، انہوں نے بھی مجھے زبردستی وہاں بھیج دیا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا تھا کہ میرے دیور نے میرے ساتھ گندی حرکت کی ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا تم وہاں ہی جاؤ، اس لیے پھر میں اکیلی آ گئی تھی۔ میری ماں نہیں ہے، میری کسی نے بھی نہیں تھی سنی، میں کسی کے ساتھ نہیں آئی۔ جس طرح کا میرے پر ظلم کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے میں خود آئی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں، میرے پر کسی کا پریشر بھی نہیں، میں خود آئی ہوں۔ میرے پہ الزامات بہت غلط لگائے جا رہے ہیں، یہ بھی چیز اس نے چرا کے لے آئی، پیسے بھی لے آئی ہے اور وہاں کا سونا وغیرہ بھی لے آئی ہے، میں کوئی چیز نہیں لے کے آئی، میں بس خود اکیلی آئی ہوں۔ میں ان سے انصاف لینا چاہتی ہوں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی بس۔ پیر محل میں اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم نے رمضان بازار کا دورہ کیا، شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ رمضان بازار میں لگے سٹالز پر چیزوں کی کوالٹی کو ریکارڈ بھی چیک کیا، جبکہ شہریوں نے دیے گئے ریلیف اور سہولت پر اظہار اطمینان کیا۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم نے دورہ رمضان بازار کے موقع پر سیکیورٹی اور بازار میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اعجاز عبدالکریم نے رمضان بازار میں لگے سٹالز کا ریکارڈ اور چیزوں کی کوالٹی کو چیک کیا۔ کہا کہ رحمتوں برکتوں والے اس مقدس مہینے میں ہم نے شہریوں کو بہترین سہولیات دینا اولین فریضہ سمجھ رکھا ہے۔ رمضان بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہری مرد و خواتین کو صاف ستھرا ماحول فراہم کر رہے ہیں، جبکہ رش پڑنے کی صورت میں انتظار گاہ بھی بنائی گئی جہاں لوگ بیٹھ کر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان بازار میں کسی بھی اہلکار یا ادارے کی لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ رخ کرتے ہیں کبیروالا کا۔ شفقت کمبو کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت کے زیر اہتمام زیادہ گندم اگاؤ پروگرام کے تحت 71 کسانوں میں سبسڈی چیک تقسیم کیے گئے۔ جی بالکل، گورنمنٹ آف پنجاب کا محکمہ زراعت کے ذریعے یہ ایک نیشنل پروگرام تھا جس کے تحت گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کو نمائشی پلاٹ کے ذریعے ان کی ہیلپ کی گئی ہے، اور ہمارے آج تحصیل کبیروالا میں تقریباً 70 کے قریب فارمرز کو نمائشی پلاٹ لگائے گئے تھے گندم کی کاشت کے وقت، اور ان پلاٹس میں مختلف قسم کی سبسڈی دی گئی تھی۔ اس پروجیکٹ کے تحت 11,000 روپیہ ہر کاشتکار کو دینا تھا، اور آج یہی تقریب ہوئی ہے جس میں ان کاشتکاروں کو چیکس تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ کا محکمہ زراعت کا مقصد ایک ہی ہے کہ کاشتکار کی مختلف فصلات کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے تاکہ زراعت کو منافع بخش بنایا جا سکے اور کاشتکاروں کی خوشحالی، ملک کی خوشحالی میں اضافہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم کے قومی منصوبہ برائے فروغ پیداوار گندم کے سلسلے میں جو گزشتہ سال میں گندم کے نمائشی پلاٹ کاشت کیے گئے تھے، اس کا چناؤ ہم نے قرعہ اندازی کے ذریعے کیا تھا، اور ان کامیاب کاشتکاروں کو آج چیک کی تقسیم کی گئی تاکہ کاشتکاروں کو جو ان کے اخراجات گندم کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے پہ آئے اس میں جو ہے نا ان کی مدد کی جا سکے۔ اس سلسلے میں آج تحصیل بھر میں 71 کامیاب کاشتکاروں کو 11,000 روپے کے انعامی چیک جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔